نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A very warm welcome to you all. आज हमारी खुलासतुल कुरान की दूसरी सेशन है, तीसरी सेशन बेसिकली देखा गया। तो आज हम इंशाल्लाह दूसरे पारे का खुलासा देखेंगे। तो जिन्हें अपनी मजलिस का आगाज करते हैं, दोबारा दोहराती चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कभी नाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी है। आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी है। तो पारा नंबर 2 में जो सबसे पहली चीज, जो पारा 2 है सैफुल, इसका खुलासा हम बयान करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज जो कुरान मजीद में जो दूसरा पारा है, पारा नंबर 2, इसमें सबसे पहला अहम चीज जो टॉपिक मिलता है वो है तहवील क़िबले का हुक्म और यहूदियों का एतराज। तो जो सबसे पहली आयत है दूसरे पारी की, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। दूसरे पारे में सबसे पहले तहवील क़िबला का बयान है। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी आपसे इस बारे में बयान किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में थे तो हुक्म आया था ना कि तो क़िबले का रुख बदल दिया जाए। पहले बैतुल मुक़द्दस की जानिब क़िबला हुआ करता था, अब काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो तकरीबन 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाते थे। तो हिजरत के बाद की बात है ये कि हिजरत हो जाने के बाद मक्के से मदीने की जानिब जब हिजरत हो गई थी, तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाकर तकरीबन 16 या 17 माह हो गए थे। तो तब तक भी जो है मुसलमान सारी जो नमाज पढ़ते थे वो बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुंह कर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना और आरज़ू थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, इनके बनाए हुए काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाए। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से आरज़ू थी कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं बल्कि काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमा दिया। कुरान मजीद में एक दूसरी आयत में अल्लाह ने इस हुक्म को पूरा फरमा दिया। फरमाया गया कि फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। इस हुक्म के नाजिल होने पर यहूदी जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करने लगे कि ये कैसे अल्लाह के पैगंबर हैं, कभी क़िबला बैतुल मुक़द्दस को बताते हैं और कभी क़िबला बैतुल्लाह को। तो यहूद को जवाब दिया गया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जवाब दिया कुरान मजीद में कि क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, यानी कि ए मेरे पैगंबर आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए है। तो चाहे बंदा मशरिक़ की जानिब रुख करके पढ़े या मग़रिब की जानिब रुख कर पढ़े, हमारा ईमान क्या होना चाहिए? हम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हैं और अल्लाह ही के सामने झुक रहे हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी एम्फसाइज़ किया था कि यहूदियों के दिल में बैतुल मुक़द्दस की ज़्यादा अहमियत थी बजुज़ काबतुल्लाह के। तो यहूदी हमेशा उसको उससे अपनी मुनासिबत करते ना, तो उनके नज़दीक वो ज़्यादा अहमियत वाली जगह थी। लेकिन यहाँ पर अहम बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में ये वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि जगह की निस्बत से नमाज मुसलमान वहाँ पे रुख करके नहीं पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया कि बैतुल मुक़द्दस से अपना रुख बदल कर काबतुल्लाह शरीफ की जानिब कर दो, तो फिर सारे ही सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन अपना क़िबला बदल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हो गए। लेकिन इस वाक़ये से वो लोग जो मुनाफ़िक़ थे वो ज़ाहिर हो गए ना, उनकी मुनाफ़िक़त ज़ाहिर हो गई। जो हिपोक्रेट्स थे, जो डिसबिलीवर्स थे, बेसिकली जो यहूदी थे, उनके जो दिल से यहूदी थे लेकिन बज़ाहिर मुसलमान होने का ढोंग किया करते थे,
تو ایسے لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی اچھے سے پتہ چل گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا حکم زیادہ مقدم نہیں تھا. ان کے نزدیک وہی محبت جو بیت اللہ کی جو بیت المقدس کی تھی وہ زیادہ عزیز تھی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز پارہ نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا اہم عنوان جو ملتا ہے اس پارے میں وہ ہے بیت نبوی کے مقاصد. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے اس کے جو مقاصد ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. آیت ہے کہ آیت نمبر 151 میں سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 مقاصد بیان کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا. تو پہلا مقصد جو ہے وہ ہے تلاوت آیت. یعنی کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی آیتیں ہیں اللہ وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں نا کہ فلاں اگر تم مانا چاہتا ہو تو اللہ کی بتائے ہوئے دین پر آ جاؤ. دوسرا مقصد تزکیہ نفس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تزکیہ نفس. یعنی کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کا تزکیہ ہو جائے، انسان اندر سے پیوریفائی ہو جائے نا. تو پیوریفائی ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بڑے بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا جو دل ہوتا ہے نا یہ بیس ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل پورا ہی سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نیک باتوں کی طرف اسے رغبت نہیں ہوتی، دین کے کاموں کی طرف، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ان ساری چیزوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا. تو ایسے دل کو سیاہ ہوا دل کہا جاتا ہے نا. تو اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ ایسے جو نافرمان لوگ ہیں ان کے سارے سیاہ دل ہیں نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا یہ بھی ایک اہم مقصد ہے کہ تزکیہ نفس کی انسان کو ظاہری نہیں بلکہ سب سے اہم چیز جو ہمارے دین کی اور بنیادی اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قلب سے یعنی دل سے یقین کرنا ہوتا ہے نا. ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تو اعمال کا جو ہے سارا کا سارا دار و مدار نیتوں سے ہے. تو انسان کو اپنی نفس کو پاک کرنے، اس کا تزکیہ کرنے، اپنے اندر سے انا، کبریائی، تکبر، یہ ساری نفاق، یہ ساری چیزیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. کل بھی ہم نے منافقین کے جو ٹریڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا. تو یہ ساری چیزوں کو نکالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یعنی کہ آپ کی باتیں، آپ کی بتائے ہوئے طریقے پر جب انسان چلتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے نفس کا. تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم. جو اور کتاب کی تعلیم سے مراد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی نا، قرآن مجید، جس کا خلاصہ ہم کرنے لگے ہیں. تو اللہ نے یہ جو کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے اس کی تعلیم دوسروں کو دی. تو یہ تیسرا مقصد ہے. اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم ہے کہ ہر چیز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے نا. اگر دائر اسلام میں انسان ہے تو انسان کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے نا، کہ اس کی کیا رولنگز ہے. جیسے کہ اگر کوئی قربانی کرنے لگتا ہے تو اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں قربانی کے کیا احکام ہیں. اسی طریقے سے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، ہر چیز کے احکام. تو یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بارے میں، اور اس کا مقصد جو ہے یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اگلا جو اہم موضوع ہے جو اس پارے میں ملتا ہے وہ شاعر اسلام کے حوالے سے ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر صفا اور مروہ پر صفا اور مروہ پر بت رکھ دیے ہوئے تھے، تو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، تو زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس شعبے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی شاعر اسلام میں سے ہے، لہٰذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو حج عمرے کے تفصیلی احکام کے لیے جو ہے ہم مصنف جن کی کتاب ہم خلاصۃ القرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی ایک اور کتاب ہے حج اور عمرہ کے بارے میں، وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اگر اس کے اور ڈیٹیلز معلوم کرنا ہے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مولانا الیاس گمن اس کے مصنف ہیں، تو آپ ان کی کتاب حج اور عمرے کے حوالے سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ دور جاہلیت میں چونکہ بت رکھے ہوئے تھے، تو مسلمان کیا کرتے تھے کہ اس کی سعی جو کرنے کا حکم ہے نا صفا اور مروہ کی، تو وہ پرہیز کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کی جائے۔ تو وہ عمرے میں اور حج میں دونوں ہی میں یہ ایک اہم ارکان ہے کہ صفا اور مروہ میں سعی کی جاتی ہے۔ تو یہ اس چیز کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ملتی ہے وہ ہے 4 چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں حرمت کا بیان کیا ہے۔ تو وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ حرمت یعنی کہ جو حرام چیزیں ہیں جس کو اللہ نے ناپاک اور حرام قرار دیا، تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، یعنی کہ آیت نمبر 173 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مردار، یعنی کہ مرا ہوا جانور ہو گیا، تو اس کو مرا ہوا جانور نہیں ہم کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ اور پھر بہنے والا خون جو ہوتا ہے نا وہ، اور پھر خنزیر جو ناجس اینیمل ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی کہ اللہ ذبح کرتے وقت کوئی بھی جانور جو حلال بھی ہے، جیسے کہ مرغی حلال ہے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، ان کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن کس حالت میں حلال ہے؟ اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے اس پر اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو تو یہ گویا ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ 4 چیزیں، مردار اور بہنے والا خون، اگر گوشت میں سے بہتا ہوا خون آ رہا ہے تو پھر وہ بھی حلال نہیں ہے، اور خنزیر کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے چوتھی چیز وہ یہ کہ کوئی بھی جانور جس پر اللہ کا نام لیے بغیر اس کو ذبح کیا گیا، یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔
سب سے پہلا اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ قصاص لینے کا فائدہ. قصاص کسے کہتے ہیں چلیں ہم دیکھتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اگر قصاص کے مسائل پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے، اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی. تو قصاص کا مطلب کیا ہے آپ سمجھیں. قصاص کو ان ادر ورڈز جیسے اگر کسی کا مرڈر کیا گیا یعنی کسی کو قتل کر دیا گیا تو اب اس کے قتل کرنے پر جو قاتل ہے اس کو کیا سزا دی جائے نا. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ قرآن مجید میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دونوں بھی انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر جو قاتل ہے اس کی سزا اس کو یقین ہو جائے کہ اس کو اتنی زیادہ سزا ملنے والی ہے اس کے نتیجے میں یعنی کہ اس کو بھی مار دیا جائے گا. اسلام میں جان کے بدلے جان کا تصور ہے نا کہ اگر کوئی انسان کو ناحق مار دیا جاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اس انسان کی جان لے کر ہی پورا ہوتا ہے جس نے اس کو مارا ہے. تو جان کے بدلے جان یہ جو ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصاص جو ہے اس کا فائدہ یہ فرمایا ہے کہ جان کے بدلے جان سے کہ جو ہے اس سے جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میری جان بھی جائے گی اگر میں نے اس کا قتل کیا، اور جس کا قتل وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ بھی اس سے بچ جاتا ہے. تو اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قصاص کا فائدہ بیان کیا ہے. اس کے بعد جو اہم چیز ملتی ہے اس بارے میں وہ ہے وصیت کا حکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وصیت کے حکم کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں نازل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ دار کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے نا. جب والدین گزر جاتے ہیں تو بچے لڑنے لگتے ہیں، پراپرٹی کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں کہ انسان کے پاس اگر کوئی ایسے پوزیشنز ہے جیسے کہ پراپرٹی ہو گئی، مال ہو گیا، جو بھی ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں اس کا جو ہے وصیت نامہ لکھ دے نا، وصیت کر دے کہ میرے والدین کو اگر والدین زندہ ہے تو والدین کو کیا ملے گا اور دیگر رشتہ داروں کو، یا اگر بچے ہیں بیوی بچے جن کو بھی وہ لائبل ہے نا ان کو کن کو کیا کیا چیز ملے گی. تو پھر اس سے لڑائی جھگڑے دور ہو جاتے ہیں نا. اس سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اس سے پھر دلوں میں من مٹاو نہیں ہوتا. اگر انسان اپنی زندگی ہی میں ان سب ساری چیزوں کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بعد میں اس کے جانے کے بعد کی پریشانی نہیں ہوتی. اس چیز کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس آیت کے نزول سے پہلے ورثہ کے حصہ متعین نہیں تھا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی اس سے پہلے ورثہ یعنی کہ وصیت اور انسان کو اپنے جو پوزیشنز ہے اس میں سے کسی اور کو دینے کے بارے میں، وصیت کرنے کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا. اور مرنے والے کا سر اتر کے اس کے لڑکوں کو ملتا ہے، یعنی کہ اس کا جو کچھ بھی بچا کچا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے پھر اس کے بیٹے ہی کو مل جاتا نا، بیٹوں ہی کو، لڑکوں ہی کو ملتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پر واضح طور پہ یہ فرمایا کہ
बेटों को कितना मिलना चाहिए हिस्सा, बेटियों को कितना मिलना चाहिए, अगर उनको कोई औलाद नहीं है तो किसको कितना मिलना चाहिए ना, रिश्तेदारों में किसको क्या हिस्सा मिलना चाहिए, इन सारी चीजों की अल्लाह ने तफसील बताई है। और इसलिए इस आयत में वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के लिए वसीयत करने का हुक्म दिया गया है। अगर कोई आप समझे उसको औलाद ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा ना, तो फिर ऐसी इस सिचुएशन में वो अगर उसके वालिदैन जिंदा होंगे तो अपने वालिदैन के लिए वसीयत करेगा, अगर वालिदैन जिंदा नहीं है तो फिर अपने रिश्तेदारों के लिए वो वसीयत करेगा। तो इसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया है। फिर जब सूरे निसा में अल्लाह ताला ने तमाम वर्षे के मीरास में हिस्से मुतय्यन फरमाए। सूरह निसा इंशाअल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसकी भी समरी जब पढ़ेंगे तो हमें और भी डिटेल्स मालूम होंगी। लेकिन सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम वर्षे के जो मसाइल है ना मीरास के जो होते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, सारे डिटेल्स मुतय्यन किए हैं। और तो अब इस आयत में मज़कूरा रसूमात की फर्जियत बाकी नहीं रही। तो इससे ये जो समझे आप सूरह निसा की जब आयतें नाजिल हो गई ना तो फिर उससे पहले जो वसीयत की जो भी फॉलो किया करते थे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, वो अब वो अप्लीकेबल नहीं था। यहाँ से जब अल्लाह ने डिटेल में यानी कि कौन से रिश्तेदार को किस हिस्से का मिलेगा, बेटे हो तो कितना हिस्सा मिलेगा, बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, अगर वालिदैन हैं तो वालिदैन को कितना हिस्सा मिलेगा, और अगर वालिदैन फौत हो चुके हैं तो फिर रिश्तेदारों को कितना मिलेगा, और अगर उसे औलाद नहीं तो रिश्तेदारों को किसको कितना मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन फरमा दी है। सूरह निसा में इसका तज़किरा है। तो यहाँ अलबत्ता अब भी कोई शख्स वर्से के अलावा किसी और के लिए अपने माल के 1/3 हिस्से की वसीयत कर सकता है। तो जब तक ये आयत नाजिल हुई थी जिसका अभी हम मुताला कर रहे हैं, तब तक ये था कि 1/3 हिस्सा अपने माल का जो है वो वसीयत कर सकता है। इसके बाद जो अहम चीज़ जिसके बारे में दूसरे पारे में हमें जिसका उन्वान मिलता है वो है रोज़े की बारे में ना, रोज़े की क्या अहमियत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 183 में ये फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ रोज़े की फरीज़त और रोज़े के अहकाम व मसाइल को तफसील से बयान फरमाया। रोज़ा दीन इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है ना, जैसे हमेशा हम हदीस मुबारक पढ़ते हैं कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 सुतूनों पर है। सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जो है वो है नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज और फिर ज़कात। ये सारी 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो दीन इस्लाम की अहम अरकान में से माने जाते हैं। तो रोज़ा जो है दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम अरकान है, रुकन है। ये ऐसी इबादत है जो तमाम शराए बाकी में भी मशरू रही है, यानी कि सारी इबादतों में अगर आप देखें तो अल्लाह के नज़दीक आपको ले जाने वाली, और जिस जिस फरमाया जाता है ना कि रोज़े का बदला सिर्फ अल्लाह ही है, यानी कि अल्लाह ही इसका बदला देंगे। हर एक इबादत करने से बंदे को कुछ ना कुछ अजर मिलता है, यानी कि हम हमेशा जन्नत की तलब कर रहे होते हैं ना, कोई भी अमल हम करें तो हमारा ये इंटेंशन होता है कि हमें जन्नत मिल जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ेदार के बारे में फरमाया कि इसका बदला मैं हूँ ना, तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसका अजर देने वाले हैं। तो अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार बहुत अहमियत का अमल है। ये हत्ता कि ये तक फरमाया जाता है, वाज़ेह तौर से हदीस पाक में मिलता है कि रोज़ेदार के मुँह की जो बू होती है वो जो है अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा बेहतर उसको समझी जाती है। तो अक्सर लोग कराहियत करते हैं कि
جب روزہ رہتے ہیں تو کسی کے منہ سے جو بو آتی ہے اس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مشک سے بھی زیادہ اس کو خوشبودار سمجھا جاتا ہے۔ تو صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صلاۃ و تسلیم کے ساتھ خاص نہیں، یعنی کہ نماز جو ہے پچھلی امتیں بھی پڑھی کرتی تھی، لیکن جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں اس طریقے کا روزہ ہمیں خاص طور پر عطا کیا ہے، اور جس طریقے کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ روزے کی شرح تشریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رکنا۔ تو انسان کو کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ روزے میں جب انسان ہے تو اسے کھانے سے پینے سے روکا گیا، جمع کرنی یعنی کہ to have sexual intercourse, to have a sexual marital relationship، ان ساری چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ روزے میں یہ ناجائز ہو جاتی ہے نا، روزے میں آپ یہ ساری چیزوں کو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہوں گی جو روزے میں انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم احتیاط رکھ سکتے ہیں اپنے روزوں کو، آپ سمجھیں خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگ روزے میں بہت غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک غلط چیز ہے جو نہیں کرنا چاہیے روزے میں۔ اور اس کے علاوہ روزہ رہ کر نمازیں نہیں پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رہ کر بھی جھوٹ بولنا یہ بھی ایک روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے نا۔ تو بیسیکلی ہم روزہ کس لیے رہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ غریب مسکین جن کے پاس کھانے کو کچھ میسر نہ ہو، ان کی بھوک کا احساس ہونا، اور پھر تقویٰ اس سے ہم اختیار کرنے والے ہوتے ہیں نا۔ جب انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے لغزمات سے روکتا ہے تو پھر اس کے اندر گاڈ کانشیسنس جس کو بولا جاتا ہے، تقویٰ جو ہے انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کرتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ یعنی کہ اب دیکھیں، آپ روزے میں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ استحضار ہوتا ہے کہ چاہے کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، کھاتے ہوئے اگر کوئی نہ دیکھے تو کیا آپ کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ اگر آپ کو کسی نے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ نے کھا لیا تو کیا آپ کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو ایون تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ اللہ کی رضا کے لیے رہ رہی ہوں، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات تو میری طرف ہمیشہ متوجہ ہے نا۔ تو اس چیز کا استحضار جو ہے انسان کو تقوی کی نعمت انسان کو آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی استطاعت نہ ہو نکاح کرنے کی تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رہا کرے، کیونکہ تقوی انسان کو اس سے ملتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیت کے متعلق اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشن اور ترجمہ تو آپ کو اور بھی وضاحت سے ملے گا کہ کیا کیا احکام ہیں، کہ اگر مسافر ہے، کوئی سفر میں ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، کوئی مریض ہے تو اس کو کیسے، وہ اگر روزہ نہیں رہ سکتا تو پھر اس کا کیا فدیہ ہوگا۔ ان ساری چیزوں کے متعلق بھی اس بارے میں پارے نمبر 2 میں ہمیں بیان ملتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اہم ٹاپک ہمیں ملتا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں بیان کیا ہے، وہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ تو قرآن مجید میں آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کی یہ آیت میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں، وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔
تو رمضان المبارک کی اہمیت صرف روزوں ہی کی نسبت سے نہیں بلکہ اس نسبت سے بھی اہم ہے رمضان المبارک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہمیں اللہ کا کلام ہے نا براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا اس کا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن مجید 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں نا، تو قرآن کریم دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، رات میں اہتمام سے تراویح پڑھتے ہیں جس میں قرآن کریم ہی پڑھا جاتا ہے نا، تو غیر حافظ جو ہے قرآن کریم کی سماعت کرتے ہیں نا، جو حفظ کرے ہوئے نہیں ہیں وہ نماز میں تراویح میں جب پیچھے بھی شامل ہوتے ہیں تو قرآن مجید کو سننے والے بن جاتے ہیں نا، سماعت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے سب سے پہلے تو قرآن کریم ایک بار تو کم از کم آپ مکمل کریں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مکمل نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم آپ خالی ایک پارے کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ ٹرانسلیشن سے میں تو کہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ ترجمہ اور تفسیر پڑھے، کیونکہ یہ کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے یہ اس سے ہم ہدایت ہی تب پا سکتے ہیں جب اس کا معنی سمجھیں، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں نا۔ ترجمہ اور تفسیر تو ہر انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھنا چاہیے، تبھی وہ اس پر عمل کرنے والا بن سکتا ہے اور ہدایت پا سکتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا چونکہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتنا جلدی سے اور تیزی سے گزر جاتا ہے، اگر آپ اس میں صرف اور صرف اس پر توجہ دیں گے اور قرآن کا جو عربک ورژن ہے اس کو پڑھنے کو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس سے بہتر یہ ہے، تو آف کورس بہتر ہے، لیکن بڑے فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک قرآن مجید تو وہ مکمل کرے ہی کرے، اور اگر آئیڈیلی تو انسان کو چاہیے کہ ایک سال میں 2 بار قرآن کریم پڑھنا یہ کم از کم حق ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم سے میں بتا رہی ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ غیر رمضان میں جو 11 مہینے ہوتے ہیں نا اس میں ایک قرآن کو مکمل کر لے، تھوڑا تھوڑا روز پڑھنے کا معمول اپنا بنائے، اور پھر رمضان المبارک میں کم از کم ایک بار کمپلیٹ کرے، تو گویا ایک سال میں کم از کم انسان کو چاہیے کہ 2 قرآن وہ ختم کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں خبرداری کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اسی نسبت سے خلاصۃ القرآن کے یہ سیشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ، لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں رمضان کی مناسبت سے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم سمرائز کریں اور سمجھیں کہ اس کی سینٹرلائز تھیم کیا ہے نا، کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، ایک جسٹ اور سمری ہم کم از کم جاننے والے بن جائیں، تاکہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو نا کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی جانیں، لائن ٹو لائن اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی پڑھیں۔ اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ رمضان ہی میں مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی، اگر آپ کو انٹرسٹ ہوا تو پھر ہم لائن ٹو لائن اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ڈیٹیل میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ آگے نیکسٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ ٹاپک جس کا اہم جو اس سورے میں ملتا ہے وہ ہے شفقت خداوندی، یعنی کہ قرآن مجید کی آیت نمبر 186 میں یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، پارے نمبر 2 میں وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا تھا، جیسے کہ ابھی ہم نے روزے کی اہمیت کے بارے میں دیکھا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر روزے کا اور اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے بندے کے لیے ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے، گناہوں سے اس کو بچاتا ہے اور اللہ کا قرب اور تقوی حاصل کرنے کے لیے انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نا، اور اعتکاف جو ہے اس کو بھی امفاسائز کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو
مصروفیت ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف کریں رمضان المبارک میں، کہ آپ اعتکاف بیٹھ سکیں۔ سنت اعتکاف تو آپ سمجھیں آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کام کی مصروفیت سے سارے 10 دن رہنے کا، اور سنت اعتکاف جو مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اور خواتین اگر اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ آپ اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب عبادت کرنے بیٹھے، قرآن کی ہی تلاوت کرنے بیٹھے، تو ارادہ دل میں نیت کر کے بیٹھے نا، کہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتی ہوں۔ آپ چاہے اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے انٹرپٹیڈ یا انڈسٹربڈ انڈیوائڈیڈ اٹینشن کے ساتھ جو بھی ٹائم آپ بیٹھ سکتی ہیں، اسپیشلی ان دا لاسٹ 10 days، اس کو آپ نیت کر کے بیٹھیں کہ یا اللہ میں اس کو اپنا اعتکاف کی نیت سے بیٹھتی ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس مصروفیت ہو تو کم از کم ایک دن آپ نکالیں کہ آپ اعتکاف بیٹھیں۔ یہ میں لیڈیز کے لیے کہہ رہی ہوں، جینٹس اپنی مصروفیت کے حساب سے اپنا شیڈیول بنائیں کہ آپ کتنے دن اعتکاف رکھ سکتے ہیں۔ اگر بہت مناسب ہے آپ کے ورک کی فلیکسیبلٹی ہے، شیڈیول ہے، آپ پورے 10 دن رکھ سکتے ہیں تو بہت مبارک، آپ کو سنت اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تیرے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ فرمایا کہ آپ ایمان والے بندوں کو فرما دیجئے کہ وہ جب آپ سے سوال کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کی رب سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہوں، اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں نا۔ تو میں ان کی اگر ان کو نیک عمل کرنے میں کوئی مشقت آ رہی ہے تو انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو انسان کو مایوسی نہیں محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ بندے کے بہت قریب ہوں میں، اور میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہمیشہ یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات ہمیشہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ ہم جب کوئی بھی کام کر رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا جو ہے یہ آسانی سے مانگی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو قبول بھی ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ فرماتے ہیں نا، قبولیت کے درجے ہیں، یعنی کہ یا تو دعا تب کا تب قبول ہو جاتی ہے اور آپ جو مانگتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ آپ کی جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی نا، وہ آپ کے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا آپ کو بہت بہت اجر دینے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جو آپ نے مانگا اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا تینوں بھی شکلوں میں قبول ہونے کی بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فقط عرش پر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کسی ایک جگہ کی محدود نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے حوالے سے بھی بہت اہم عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر یہ فرمایا نا، عرش استویٰ، جو اللہ کی کرسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر مقیم ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت صرف عرش ہی پر ہوتی ہے، اور اپنی کرسی پر جو اللہ نے جس کا بیان فرمایا ہے وہیں پر اللہ کی ذات۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو کسی بھی چیز سے محدود نہ کریں، نہ محدود سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ کسی مکان کی محتاج نہیں ہے، کسی کرسی کی محتاج نہیں ہے، کسی جگہ کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے، جہاں چاہے، جس حال میں چاہے، جس طریقے سے چاہے وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اور موجود ہونے سے مراد انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے بارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے نا، جیسے کہ سمیع بصیر، یدعو اللہ، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ، اور بصیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دیکھنے والا ہے، تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ یہ جو ہے اس کا لغوی معنی جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس پر فوکس نہیں کرے، بلکہ اللہ کی قدرت سے اس کو مشابہت کرے کہ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے نا، کہ یہ متشابہات ہیں اللہ کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری ہی چیزوں کے ذریعے سے ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں دیکھ بھی سکتا ہے، وہاں دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے، یعنی کہ اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہے۔ اس کا ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سحر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور افطار میں تو خصوصی طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے۔ اکثر ہمارے کلچر میں یہ بہت بری عادت ہے، ہم نے دیکھا کہ عورتیں جو ہے کچن میں پکا رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، دستر پر باضابطہ بیٹھ جائیں، 10 سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، کم چیزیں آپ کے دسترخوان پر رکھیں، لیکن آپ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ 5 منٹ ہی صحیح کم از کم اہتمام سے دعا کرنے والے بنے، کیونکہ یہ ایسی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ جب دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ملتا ہے وہ ہے اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف کے بارے میں اہمیت دلائی جا رہی ہے، تو یہاں پر آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقدہ علل کفایہ ہے، یعنی کہ سنت موقدہ ہے جو کرنی چاہیے۔ تو مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں جہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور تو مسجد میں اعتکاف کریں جس میں نماز جماعت ہوتی ہیں، اور جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس چیز کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پھر نیکسٹ چیز جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے چاند کا فائدہ، یعنی کہ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج، یعنی کہ آیت نمبر 189 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے نا۔ چاند کے ہمارے دین میں کافی امپورٹنس ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے سارے مہینے جو اسلامی مہینے ہیں، ہماری رمضان المبارک کا شروع ہونا ہے، عید کا آنا ہے، یا جو ہے آپ حج کا موقع ہے، ساری چیزوں کا ہمیں پتہ کس سے چلتا ہے؟ ساری ہی چیزوں کا پتہ ہمیں چاند ہی کے ذریعے سے چلتا ہے نا۔ تو چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معلومات اور مہاروں میں بھی ہمیں مؤخر ثابت ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی ہیلپ سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں نا۔ انسان کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کا جو وقت ہے کہ اور جو 4 ماہ کا بتایا جاتا ہے وہ کب سے کب تک ہو، تو وہ بھی پہلے زمانے میں جب یہ نہیں تھا تو وہ چاند ہی سے دیکھا جاتا ہے نا، چاند کب نکل رہا ہے، تو چاند کے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں جو تھرو آؤٹ دا منتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری 15 days وہ کس طریقے سے چینج ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اسی لیے چاند کے بارے میں بڑی اہمیت ہے۔ پھر نیکسٹ اہم جو چیز جس کے بارے میں ملتی ہے وہ ہے جہاد و قتال کے بارے میں۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 190 میں فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا۔ جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد جو کلمت اللہ ہے، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یعنی کہ یہاں پر جہاد کا معنی یہ سمجھیں کہ جہاد اس ضمن میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ابتدائی دور میں بڑا ان پر ظلم کیا گیا اور تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ تو مکے میں جب تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ان کو صبر کی تلقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر کرو صبر کرو، لیکن جب وہ مدینہ تشریف لے گئے اور ہجرت ہو گئی تو پھر اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا نا کہ جو ایمان والوں کے خلاف ہوتے ہیں ان سے تم لڑ سکتے ہو، ان کو شکست دے سکتے ہو، ان سے بلکہ لڑنا چاہیے ایمان کو بچانے کے لیے نا، تو اس کو جہاد کہا گیا۔ تو یہ جو ہے جہاد ہمیشہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے جو قاتل فی سبیل اللہ کا اگر کسی اور حکم شریعت پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہو تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں۔ تو ہم آج کل جو ہمارے سوسائٹی میں اور جس طریقے سے میڈیا نے پروپیگیٹ کیا ہوا ہے کہ جہاد جہاد نا، تو جہاد ایک بہت ہی اچھا ٹرم ہے جو یعنی کہ جہاد کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے خاطر کسی کا قتل کیا جائے، لیکن اللہ کے خاطر کسی کا قتل کرنے کی بھی بہت ساری شرائط ہے نا کہ وہ ایکچوئل میں اس کیٹیگری میں فال ہو۔ جس طریقے سے میڈیا پروپریٹ کرتا ہے کہ جہاد جو ٹیررسٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ ٹوٹلی غلط کانسیپٹ ہے۔ اسلام کو پورا ہی انہوں نے برین واش کرنے کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ پکچر دکھائی۔ اس کا ٹوٹل اپوزٹ ہے ایکچوئل جہاد کا معنی۔ ایکچوئل جہاد جو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہ مشرکین تھے ان سے لڑائی کریں نا دین کے خاطر۔ اور اس زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے خود کے نفس سے جہاد کرے، ہر اس گناہ سے اپنے آپ سے لڑے نا۔ انسان اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے نا، یہ شیطان کا بڑا ساتھ دیتا ہے انسان کو بگاڑنے میں۔ تو انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کو تابع کرنے میں، یعنی کہ دین پر تابع کرنے پر بڑی محنت کرنی۔ تو اس کا اپنے آپ سے خود جہاد ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو اس طرح اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں اس کا معنی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مجاہدین وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مجاہد کہا جاتا ہے۔ تو مجاہدین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو ہے ان کو مردہ نہ کہا کرو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں نا انہیں مردہ نہ کہا کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے اپنا رزق ہمیشہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جہاد جو ہے بہت عظیم اور مبارک اور مقدس عمل ہے، اگر اس کو صحیح اصطلاح میں کیا جائے نا تو یہ بڑا اہم عمل ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز کے بارے میں چلیں دیکھتے ہیں آج ہم کتنا مکمل کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے
نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے حج کا بیان. تو حج کا بیان ہے، یعنی کہ حج کی امپورٹنس کے بارے میں emphasize کیا گیا ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے الحج ہو اشہر معلومات. حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے نا. تو حج میں دو ارکان ہیں. ایک وقوف عرفہ، دوسرا اطواف زیادہ. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کا جو حکم دیا ہے یہ بہت اہم ارکن ہے. اور 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں. تو حج کیا ہے؟ بیسیکلی 5 دنوں کا اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. 5 دنوں میں 5 مقامات پر اور 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہا جاتا ہے. حج کے 5 دن یہ ہیں جو 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے ہیں. اور حج کے 5 مقامات یہ ہیں بیت اللہ، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات. یہ 5 مقامات پر الگ الگ طریقے سے عبادت کرنے کا. تو حج کے 7 عبادتیں جن کا ذکر مل رہا ہے اس آیت میں وہ کیا ہیں؟ ایک تو احرام ہے، ایک طواف ہے، ایک سعی ہے، اور ایک جو ہے وقوف ہے، ایک رمی ہے، اور ایک قربانی ہے، اور جو ہے جو ساتواں ہے وہ حلق یا قصر ہے. یہ ساری چیزیں آپ سمجھیں، یہ ڈفرینٹ فارمز آف عبادت ہیں جن کا حکم ملتے ہیں نا. تو یہ 7 الگ الگ طریقے کی عبادتیں ہیں جن کے بارے میں نے ابھی بتایا. اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ حج کے عنوان سے دیکھ سکتے ہیں حج کی کتابوں میں. اس کے بعد جو اہم ایمفسائز کیا گیا ہے وہ مرتدین کی سزا کا بیان ہے کہ جو مرتد ہے انہیں کس طریقے سے سزا دی جائے گی. تو آیت نمبر 207 میں 217 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھنے کے باوجود بدزن نہ ہو جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہیں. تو یہاں پر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کل اس دنیا میں جو دین اسلام میں پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر وہ دین اسلام سے ہٹ جاتے ہیں. تو اگر وہ ہر چیز کو سمجھتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے دین اسلام سے ہٹ جاتے ہیں نا، مرتد ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے سارے ہی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے ایسا شخص جو مرتد ہو گیا. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جی جیسا چاہا وہ کیا، وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے. تو یہ اس وقت کی مناسبت سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اگر مرتد ہو جاتا ہے تو دور خلافت میں اس کی سزا متعین کی جاتی تھی نا، تو وہ حکومت کے ذمہ ہوتا کہ اس کو کس طریقے کی سزا دی جائے. تو ہر کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا حساب لینے والے ہیں. اس کے بعد جس چیز کا بیان ملتا ہے وہ ہے حالت قصاص میں جمع کا حکم. تو حالت حیض میں جمع کا حکم. تو حیض کے متعلق سے بھی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں آیت نازل فرمائی ہے. آیت نمبر 222 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تو عورتوں کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ماہواری م، کو ہر ماہ ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں شریعت میں بتائی گئی، جو ہر ماہ جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو ماں کو خون آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے منع فرمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام و ناجائز ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم بستری حیض کے دوران اور نفاس کے دوران ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے کہ حیض میں جس طریقے سے اللہ نے ہم بستری کرنے کے لیے منع فرمایا، اسی طریقے سے نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا 40 days تک، جب ماں کو خون آیا کرتا ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے، اس دوران بھی ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، بیان فرمائی ہے کہ یہ گندگی کے دن ہے نا، تو اس میں جو فیمیل ہوتی ہیں، جو عورت ہوتی ہے، اس کے جسم سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ ناپاک خون مانا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب وہ خود ہی بڑی تکلیف میں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رحم فرما دیا کہ ہم بستری کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ ایک اور بات نوٹ فرما لیں کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام ہے۔ اس چیز کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا۔ تو قرآن مجید میں جو آیت ملتی ہے اس کے ضمن میں، ہم بستری کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی شریک حیات کے اس حصے سے نسبت قائم کر سکتے ہیں جہاں سے کلٹیویشن ہو، جیسے کہ کراپس کلٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں لینڈ سے، اسی طریقے سے انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو جہاں سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں وہیں سے اللہ نے ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی جانب سے صحبت قائم کرنے کو منع فرمایا ہے، اس کے بارے میں واضح طور پہ یہاں پہ ملتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر ہی لیتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، مشکل سے 5 سے 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، تو یہ پارا کمپلیٹ ہو جائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ طلاق کا بیان کیا گیا ہے، طلاق کے بارے میں جو احکامات ملتے ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 229 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقعہ ہو گیا، دو طلاق دی تو دونوں واقع ہو گئے۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاق یا اکٹھا ایک ہی کلمے سے 3 طلاق دے دیں تو تینوں طلاق واقع ہو گئی۔ تو آپ سمجھیں کہ
طلاق کے مسئلے کے بارے میں وضاحت سے یہاں پر ملتا ہے کہ انسان اگر ایک ہی بار اگر طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ دوبارہ نسبت کس طریقے سے قائم کر سکتا ہے اپنی بیوی سے نا. اور اسی طریقے سے اگر وہ 2 بار کہہ دیتا ہے تو کیا چیزیں اسے کرنی ہوتی ہے، اور اگر 3 بار وہ کہہ دیتا ہے تو پھر ان کا رشتہ وہ ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کی تفصیلات ملتی ہیں. اسی مسئلہ طلاق کی اگر آپ مزید تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ طلاق ثلاثہ کے نام سے مصنف جو مولانا الیاس منہین کی کتاب ہے اس کا بھی مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ چیز جس کے بارے میں یہاں پر ملتا ہے وہ رضاعت کا بیان ملتا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 233 میں ارشاد فرمایا ہے کہ والوالدات یعرضن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. پھر جو ہے بچے کے دودھ پینے کے مسائل بیان فرمائیں کہ کتنی مدت تک جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے نا. تو بیان کیا ہے کہ 2 سال تک 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ مدت رضاعت یعنی کہ دودھ پینے کا جو عرصہ ہوتا ہے نا اسے مدت رضاعت کہتے ہیں تک کو بیان فرما دیا نا کہ کتنے ٹائم تک آپ بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، شریعت کتنے وقت تک دودھ پلانے کی اجازت دیتی ہے. تو مدت رضاعت کی مکمل اگر آپ کو تفصیلات حاصل کرنا ہے تو ایک اور ان کی کتاب ہے فقہ حنفی پر جو اعتراضات ہے اس حوالے سے، رضاعت کے حوالے سے، بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے، اس کا جو ہے انہوں نے خلاصے میں اس میں جواب دیا تو آپ وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے. جیسے کہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے نا، تو دائی حلیمہ ان کی رضاعی ماں ہوئی. اسی طریقے سے ان کی بہن شیمہ جو تھی جن کا نام شیمہ بھی ملتا ہے، اور ان کے دیگر جو ان کے دائی حلیمہ کے جو بچے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہو گئے نا، تو بھائی بہن ہو گئے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بچہ کسی عورت کا رضاعت کے دوران دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے اور پھر وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے. جس طرح حقیقی نسبت کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ سمجھیں، یہاں پہ سمجھنے کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں، اگر کوئی ایک بہن ہے جو سیم ٹائم پہ پریگننٹ ہوئی اور اس کو بیبی ہوا، اور دوسری بہن ہے وہ بھی سیم ٹائم پہ پریگننٹ تھی اور اس کو بھی بیبی ڈیلیور ہوا، تو اگر پہلی والی جو بہن ہے اس نے دوسری والی بہن کے بچے کو اگر دودھ پلایا ہوگا تو وہ اس کا دودھ شریک بیٹا ہو گیا نا. تو پھر اب اس بہن کے بیٹے سے یہ جو پہلی والی بہن ہے اس کے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی. تو کیونکہ یہ دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے نا. تو اسی طریقے سے یہ تو خیر بہنوں ہی کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن دودھ شریک بھی اگر کوئی بھائی یا بہن ہو جاتی ہے تو پھر ان میں رشتہ نہیں ہو سکتا. دودھ شریک بھائیوں بہنوں میں آپ سمجھے نکاح نہیں ہو سکتا، رشتہ نہیں قائم کیا جا سکتا. لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئی اپنے علماء سے اس کی تفصیلات معلوم کر لیا کریں. اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے عدت کا مسئلہ. عدت یعنی کہ جب اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی زندہ ہے اور شوہر فوت ہو جائے تو پھر عورت کو عدت کا عرصہ گزارنا ہوتا ہے. تو عدت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 230
234 میں بیان فرمایا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں حالتوں میں عدت لازم ہے. کہ طلاق ہو گیا تب بھی عدت ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے شوہر اگر فوت ہو جائے تو بھی عدت ہو جائے. تو دونوں صورتوں میں عدت پر عورت پر عدت لازم ہے. مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو، یعنی کہ اگر وہ مینسریٹ کرتی ہو تو تو 3 حیض ہے، یعنی کہ 3 سائیکل، 3 ماہ تک نا. اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے. حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت واضح حمل ہے. تو جب تک اگر کوئی اس کی عدت کتنی ہوگی، اگر کوئی حاملہ عورت ہے، اس کو اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جاتا ہے، یہ اس کے حمل کی عدت کا وقت ہوگا. طلاق ہو سکتا ہے، اور حاملہ عورت کو طلاق جو ہوتا ہے اس کی عدت جو ہے واضح حمل ہے. شوہر اگر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن بتائی جاتی ہے. اگرچہ حاملہ ہو تو عدت واضح حمل بچے کے پیدائش تک ہے، تو اس کو عدت کہا گیا ہے. تو عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا، تو عدت جب وہ عدت کے دوران ہے تو اگر اس کو نکاح کا کوئی پیغام آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 235 میں فرمایا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ او اکننتم فی انفسکم. اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں. البتہ اشارتاً یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے مناسب نہیں سمجھا گیا، درست نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے کنڈیم کیا گیا، ایک طریقے سے آپ سمجھے درست نہیں سمجھا گیا. لیکن اس سے وعدہ نہیں لیا جا سکتا نا، کمٹمنٹ کا وعدہ نہیں لیا جا سکتا اس دوران، تو اس وجہ سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو لاسٹ موضوع اس سورے میں کی جو سیکنڈ پارے کا جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں ملتا ہے وہ حضرت طالوت کا ذکر ملتا ہے. فَلَمَّا فَصَلَتْ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ آیت نمبر 249 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس پارے کے آخر میں حق تعالیٰ شانہ نے نمائندہ حضرات طالوت اور بابل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی اور فوج بھی کم تھی. تو یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر مل رہا ہے. سب سے پہلے تو طالوت، اور دوسرے ہیں اور جو باطل تھے، جو باطل حکومتیں تھے جالوت کی، وہ ان سے لڑائی کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ کی کس طریقے سے ان کی مدد ہوئی اور اللہ نے ان کو کس طریقے سے جتایا، جبکہ وہ تعداد میں بھی کم تھے نا. طالوت کے پاس جو ہے طاقت بھی کم تھی جالوت کے کمپیریزن میں، اور فوج بھی کم تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. کن کو؟ طالوت کو. تو قرآن کریم نے باقاعدہ واضح بیان فرما دیا کہ کم من
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہیں، لیکن ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اس کا اگزامپل سمجھنا چاہیں اس کے ضمن میں، تو آپ جنگ بدر کو دیکھ سکتے ہیں ایز این ایگزامپل۔ 313 صحابہ تھے جو کفار و مشرقین کی تعداد اس سے آپ سمجھے ٹرپل ٹائمز زیادہ تھی، یعنی کہ 1000 سے زیادہ کفار و مشرقین تھے۔ تو 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کو ہرا دیا تھا نا مشرقین سے۔ تو وہ جنگ جب ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد میں بھی جو ایمان والے کم ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اللہ کے اوپر کامل ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ معیار کیا ہوتا ہے کامیابی کا؟ وہ اللہ کی اپنی خود کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی طاقت کے اور قوت کے بل پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کرنے کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذات پر توکل اور بھروسہ بسا رکھنا نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، جس کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کل تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔